सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से लोग इस तकलीफ से गुजरे हैं, उसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है कि वही लोग लगा सकते हैं जिनके ऊपर ये मुसीबत टूटी हुई है इस वक्त। ये मौलाना साहब है, उनकी भी एक ऑडियो सुनाते हैं आपको। जो गवर्नमेंट वहाँ पे मदद करती है बकौल उन लोगों के कि ये खाना जो गवर्नमेंट दे के जाती है खाने के काबिल नहीं है, और ज़्यादा सोशल मीडिया का सिलसिला चल रहा है कि किसी तरह टिकटॉक चलनी चाहिए। अभी ये पहले इनकी बात सुन लें फिर इस पे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त चनाब नगर रब्वा में मौजूद हूँ और हमारे इस चनाब नगर रब्वा की सराउंडिंग में बहुत सारी मुसलमान आबादियाँ आबाद हैं। रब्वा में तो कादियानी रहते हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से गांव देहात मौजूद है जहाँ पर हमारे मुसलमान रहते हैं। अब हो ये रहा है कि जब से सैलाब आया हुआ है, कादियानी मुस्तकिल तौर पर हमारे मुसलमानों के घरों में जा रहे हैं, उनको राशन तकसीम कर रहे हैं, उनको गर्म खाना पहुंचा रहे हैं, और मकसद क्या है कि किसी तरीके से ये लोग कादियानी जमात के अंदर शामिल हो जाए। और उनका एक बड़ा स्लोगन है इसके ऊपर, लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन का। लेकिन मेरी तमाम मुसलमानों से ये पुरजोर अपील है कि खुदारा इस वक्त में अपने मुसलमान बहनों भाइयों को अकेला ना छोड़ा जाए, इनके साथ खड़ा हुआ जाए, इससे पहले कि उनके दीन और ईमान भी जाते रहे और उनके पास इमदाद भी जाती रहे। तो मेरी तमाम ये जनाब इनका मसला ये जो आपने सुन लिया है वो ये है कि जो लोग भी वहाँ पे इर्द गिर्द रहते हैं। अच्छा, कॉमर्स में एक साहब लिख रहे थे इर्द गिर्द से क्या मतलब, आप इतने गांव है वहाँ पे, तो उसकी अगर हम नाम लेने शुरू कर दे तो वो बड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मुख्तर रखते हैं। वहाँ पे कल मैं देख रहा था छन्नी क्रैशियाँ जो है वहाँ भी पानी आया हुआ था, अहमदनगर का इलाका डूबा हुआ है, लालियाँ है, बेशुमार वहाँ के जो गाँव हैं, एक तो सबके नाम हमें आते भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। लेकिन ये पता चल जाता है कि पानी की वजह से लोग वहाँ पे परेशान हैं, मुतासर हुए हैं लोग। अब ये मौलाना साहब का प्रॉब्लम ये है जी कि अपने मुसलमान भाइयों को अकेला ना छोड़ा जाए। तो कौन कहता है मुसलमान भाइयों को आप अकेला छोड़े? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका तो नॉर्मल ये फ़र्ज़ है कि किसी पाकिस्तानी को भी अकेला ना छोड़ा जाए। तमाम पाकिस्तानियों को जहाँ भी वो मुश्किल में हो वहाँ मदद करनी चाहिए। और हमारा क्योंकि सिलसिला आजकल टिकटॉक पे है, सोशल मीडिया पे हमारी तस्वीरें जानी चाहिए। ये जो अभी मौलाना साहब ने बताया कि वहाँ पे जो कादियानी हैं, अहमदी हैं, वो लोगों के घरों में जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो उनकी मदद करने का मकसद ये है कि वो अहमदी हो जाए। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे जो आस-पास के गाँव हैं, वहाँ के लोग जो है वो रबुआ में आके अपना काम-शाम भी करते हैं वहाँ पे चनाब नगर रबुआ में, और अहमदियों के साथ मेरा ख्याल है कि उनका लेन-देन भी है। वहाँ मेहनत मज़दूरी के लिए भी आते हैं। घरों में जो ख़वातीन हैं, वो भी वहाँ जो गाँव है आस-पास के वहाँ से आके तो वहाँ पे मेहनत मज़दूरी करके अपने सिस्टम को चलाती हैं। ये एक ऐसी बात मैंने आपको बताई कि मज़हब अगर किसी का ज़बरदस्ती चेंज करना हो या तब्दील करना हो तो आज मेरा ख़्याल है ये सब जिस तरह आप लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर केस डालते हैं, वो एक अलग कहानी, मगर ये ज़बरदस्ती वाली गेम नहीं, किसी को डराया धमकाया नहीं जाता। लोग खुद अपने, मैंने ये इंक्वायरी की ना, लोग अपनी मर्जी से वहाँ पे आते हैं, आके काम धंधा करते हैं, जो भी उनका रोज़गार का सिलसिला वो चलाते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये अभी मौलाना साहब की जो वीडियो मुझे किसी ने 2 दिन पहले भेजी थी, वहाँ से पता चला कि घरों में जाके इंसानियत की खिदमत हो रही है और वो अहमदी कर रहे हैं। कोई टिकटॉक पे ऐसी अभी तक मेरी नज़र से चीज़ नहीं गुजरी कि वहाँ पे बताया जाए कि इतने लोग खाना लेके आ रहे हैं, उसकी वीडियो बन रही है, वो वीडियो अपलोड हो रही है। कोई ऐसी वीडियो होगी जो खुद किसी ने बनाई होगी, मगर किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस्लामी तालीमात यही है कि जब भी किसी की मदद करो तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता न चलना चाहिए। अब आ जाते हैं कि मौलाना साहब, अगर आपको इतनी फ़िक्र होती, आज जिस जगह पे इस कौम को आपने पहुँचा दिया है, और ये सब कुछ कैसे हुआ? आपने मज़हब की तजारत के चक्कर में लोगों को ये शऊर ही नहीं दिया, ये समझ ही नहीं दी कि वो मज़हब को समझ सके। ये बड़ी एक अहम बात, किसी की अगर कोई मदद कर रहा है, वहाँ से भी आप रोक रहे, 4-5
سال پہلے کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، شاید پرانی ہو، مجھے یاد نہیں. وہ بندہ کہتا سارا دن بیٹھ کھڑے رہے بھوکے پیاسے، کوئی یہاں پہ آیا نہیں، اور پھر ربوہ سے ایک گاڑی آئی، اس میں کھانا آیا اور ہم نے کھایا. یہ ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گی. اب غریبوں کو آپ خود تو کھانا نہیں دیتے کیونکہ آپ کے اپنے پیٹ نہیں بھرتے. کتنے علماء آپ بتائیے اس وقت میدان میں آئے ہوئے ہیں، تحریک لبیک، دوسرے تیسرے، فضل الرحمان، جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے اشرفی، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک بھی ان کی طرف سے ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی وہاں پہ پہنچا ہو اور کسی کی مدد کی. ہاں وہاں پہ آپ نے وہ عید میلاد النبی کا جلسہ کرنا تھا، وہاں پہ جا کے آپ نے وہ بند کر دیے، شہر دکانیں بند کر دی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نعرے اشارے لگائیں گے اور بس چلے جائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج انسانوں کو انسانوں کی ضرورت تھی، اور وہاں پہ جا کے پتہ کرتے یہ جتنے جلوس میں آئے ہوئے تھے تو کہتے جناب آج جو اس دفعہ جلوس نہیں نکالتے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جا کے جو آس پاس کے گاؤں ہیں وہاں پہ لوگوں کی خیر خبر پتہ کرتے، ان کے حالات پتہ کرتے ہیں کہ وہ کس حال میں رہ رہے. پانی آیا ہوا ہے وہاں، آپ جاتے احمد نگر جاتے ہو، پانی میں آپ نے یہ سارا جلوس لے کے لوگوں کے گھروں سے کوئی مدد کے طور پہ ان کی کوئی نہ کوئی ہیلپ کرتے. لیکن کیونکہ اس طرف کبھی ان لوگوں کی توجہ نہیں دی اور نہ انہوں نے اس طرف توجہ دی، تو جو لوگ مدد کرتے ہیں ان کے خلاف بھی یہ پھر اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیتے. او بھائی جب کسی کو بھوک لگتی ہے اس کو روٹی نظر آتی ہے، اس کو مذہب نظر نہیں آتا، اس کو نظر آتا ہے کہ کہیں سے کھانا آ جائے. اور وہ پھر ظاہر ہے جو بھی اس کو کھانا دے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس کا مذہب تبدیل کر لے گا. یہ پہلی دفعہ کوئی وہاں پہ سیلاب نہیں آیا، کئی سالوں سے سیلاب آتا ہے، کئی سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے جو ربوہ میں لوگ رہتے ہیں احمدی، وہ جاتے ہیں ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ نے جو علماء نے کام کیا وہ صرف نفرت کی تعلیم دی. کل بڑا جی 7 ستمبر تھا، بڑا ہم نے مار کا مارا تھا، یہ کیا تھا، آپ نے پوری قوم کا بیڑا گرک کر دیا آپ کے غلط فیصلوں نے. آپ کے جو بڑے تھے ان کے جو فیصلے تھے آج آپ دیکھ لیں، اور پیچھے 40 سال پہلے جا کے پاکستان، یا 50 سال یا 60 سال پہلے جا کے دیکھ لیں تو اس وقت کے لوگوں میں کتنی آپس میں محبت تھی، پیار تھا، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے تھے. کسی کا فوت ہو جائے وہاں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، کسی کی شادی بیاہ خوشی ہو وہاں بھی شامل ہوتے. آپ نے کیا دیا؟ کون سا اسلام کہتا ہے کہ نفرت کی تعلیم؟ ابھی بھی آپ اتنے سال گزرنے کے بعد یہی کچھ ہے. آپ کے کہنے پہ یہ کوئی جا کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ مجھے پہلے بتائیں. آپ تو خود ان لوگوں کی مدد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، خود ان کے صدقے کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں. تو جو مولوی آپ کے خود بتا رہا ہے اس کا اپنا روزگار کا پتہ کوئی نہیں کہ کہاں سے روزگار اسے مل رہا ہے، اس کا اپنا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ سب ایسی طرح انہوں نے تجارت کے چکر میں پورے ملک کو نفرت کی ایسی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلدل میں دھکیل دیا کہ وہاں سے قوم باہر نہیں نکلے. اور پھر ہوتا ہے کہ یہ عادت کی سمجھ آ جاتی، عقل آ جاتی. یہاں پہ یورپ میں نے دیکھا جب بھی کوئی ایسا مسئلہ اور لوگ کہتے ہیں اس کی مثال نہ دو، تو اچھائی کی تو مثال دینی پڑتی. کوئی مذہب نہیں دیکھتا، وہ دیکھتے کون آیا مدد کے لیے. یہ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں پہ بڑی تعداد میں یورپ سے لوگ گئے. وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق احمدی بھی گئے، بڑی مدد کی ان لوگوں کی. انہوں نے تو نہیں مذہب پوچھا، وہاں تو ان کو کوئی مذہب کی اتنی فکر نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی آپ نے اچھے طریقے سے ہماری ہیلپ کی، ہم پریشان تھے، اور ان کو جا کے ہر طرح کی صورت جو بھی میسر کی جا سکتی تھی وہ کی، جو انسانی ضروریات. آپ کون سے مذہب کی بات کریں؟ مذہب تو کوئی بھی مذہب ہے وہ تو ایک دوسرے کی پیار محبت کی تلقین کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہو. لیکن ان علماء نے سوائے نفرت کے آپ کو کچھ نہیں دی. اگر اس طرح کسی کی مدد کرنے سے کوئی احمدی ہوتے، جس طرح میں نے بتایا، لوگ اپنا مذہب جس طرح آپ لوگوں نے جہاں تک ان کو پہنچا دیا ہے فکر نہ کرے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کسی کو پھر سمجھانے میں کہ اسلام کیا ہے. تو آپ نے آج بھی کچھ نہیں سیکھا اور نہ آئندہ سیکھنے کا کوئی پروگرام. وہاں پہ آپ جائیں، یہاں
चन्योट, चनाब नगर, लालियां, लोग आते जाते हैं, कारोबार इकट्ठे है, बिजनेस इकट्ठे है, लेन देन इकट्ठा है, तिजारत इकट्ठी है, सब कुछ इकट्ठा है। इन लोगों ने नफरत की ऐसी वहां पे तीली लगाई और उसके नताइज तो इनको अच्छे नहीं मिलते, मगर वहां पे कोई ना कोई ऐसा फितना जो है खड़ा करने की कोशिश की जाती है। अब एक आसान सा सवाल है कि जहां जिन घरों में ज़ाहिर है लोग चीजें ले रहे हैं, तो आपके लोग क्यों नहीं फिर पहुंचे वहां पे आप लोग क्यों नहीं पहुंचे? ये एक सादा सा सवाल है। लोग मजबूर है ना, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, मदद की जा रही है, हमारे पास रिपोर्ट है इस चीज की। नौजवान जो है रबुआ चनाब नगर के, वो मैदान में आए हुए हैं, मगर वो जिस तरह आप मार्केटिंग करते हैं वो नहीं कर रहे। यहाँ तो यही है कि किसी को एक साबुन की टिकिया भी दे रही हो तो पहले वीडियो बना लो। कौम की तो आपने ये हालत कर दी है कि गटर का ढकना लगा रहे तो 7 बंदे 7 वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारी इधर लोगों को पता चल जाए कि बड़ा कारनामा अंजाम। तो अपनी सोच को चेंज करें, इन उलमा को सोच चेंज करनी पड़ेगी। आज यूरोप को देखें, आज दुनिया को देखें, किसी और मुसलमान मुल्क में इस तरह के ऐलान होते, मुझे बताइए, कोई नहीं मिलेगा। वो पाकिस्तान से इतना लेके जाएंगे, वहां पे जाके उनको बताएं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। जो कलमा पढ़ता है मुसलमान है। कल एक प्रोग्राम मैंने किया था, वो कह लगे जी कोई किसी के कहने से काफिर नहीं होता, तहरीके लबैक वाले थे साहब। तो मकसद ये है बताने का कि कोई भी अगर मुश्किल वक्त हो तो मिलजुल कर अगर आप जिंदगी गुजारेंगे। अब ये आपने कवानीन बना लिए, कल ये वो 51 साल हो गए पता नहीं जश्न मनाओ, कल अभी मैदान में जहालत सारी इकट्ठी हुई। अब 51 साल पहले के पाकिस्तान को देखो और आज के पाकिस्तान को देखो। 51 साल पहले के जो लोग थे वहां पे उनको मजहब के हिसाब से देखोगे, उनको कितना शौर था, समझ थी। आज आपने जो बेड़ा गर्क किया कौम का, आज देखे क्या आपने पैदा किया यहाँ। मैं नहीं कहता आप निकाल के देख ले अपना, पहले के लोगों को देखे जो गांव के थे, ये शहर के थे, आपस में कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे और किस तरह वो जिंदगी गुजारते। आज के पाकिस्तान में देख, बोर्ड लगा दिए कादियानी नहीं आ सकते यहाँ, उनका दाखिला मना है, फला मना है, ये मना है। उसके सिवा आपको क्या मिला? वहां पे कादियानी का दाखिला मना है, बाकी आप जाके चाइना से आपको सदका मिल जाए, जापान से मिल जाए, कोरिया से मिल जाए, जहां से भी मिल जाए, जो लोग खुदा को भी नहीं मानते वो आपके लिए सब कुछ जायज है। वो आप कहते खा पी जाओ जो मिलता है। तो मकसद बताने का ये है कि अपने आप को चेंज करें। ये नफरत की जो आप तकरीरें करने के लिए 1 मिनट के लिए आ गए हैं और वहां पे ये बता रहे कि कोई कौन जबरदस्ती किसी का मजहब चेंज कर सकता है। एक तरफ आपने तबलीग पे पाबंदी लगाई हुई है अहमदियों पे, दूसरी तरफ आप कह रहे वो जनाब मुसलमान जिनके घरों में ये जा रहे हैं उनको हमने मजहब में दाखिल कर दिया। तो खुद इनको समझ नहीं आती, अक्ल से आंधे बहरे गूंगे भटके हुए लोग हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इंसानियत है और पाकिस्तान में रोजाना इंसानियत की तौहीन होती है, तजलील होती है, जलील किया जाता है इंसानों को और फिर कहते हैं जी मजहब के लिए हम निकले। वो इसी मजहब ने तो सबसे पहले आपको इंसान बनाया, आप इंसान ही नहीं बन सके आज तक, आपको तौफीक ही नहीं मिली कि आप इंसान बन सके। तो मजहब आप किधर से ले आए? आपको कहाँ से पता कि मजहब जो इस्लाम है वो नफरत की इस तरह की तकरीर करने की या इस तरह के बाइकाट करने की आपको कहाँ से आपको पता चला? कोई दिखाए ना इस्लामी तारीख में, कोई निकाले, कोई नहीं मिलेगी आपको। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां भी इंसान की खिदमत का मौका मिले वहां पे मजहब ना देखे, वहां पे देखे कि ये एक इंसान है, उसकी मदद करें। जब भी आप मजहब के चक्कर में ज्यादा पड़ गए, कल मैं एक शादी एक मंगनी थी दोस्त मेरा उसकी बेटी की, वहां पे एक साहब थे बैठे हुए, वो भी मजहब को और हमारे प्रोग्रामों को मिक्स कर रहे थे। वो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था बार बार, वो हर चीज मजहब पे लेके आ रहे थे और मैंने उनको समझाया कि देखिए जो प्रोग्राम हम करते हैं वो सबके लिए होते हैं जी, आप ऊपर थंबनेल पे ये मुख्तसर लिखते हैं, पूरा लिखा करें। अब मैंने उसको कहा उस पर इतनी जगह नहीं होती, कितनी क्या लिखे उसके ऊपर।
یہ جتنے مذہبی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اوپر خول چڑھائے ہوئے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں باہر سے کچھ ہوتے ہیں. انسان کو ایک جیسا ہونا چاہیے، جیسے اندر سے ویسے باہر سے. تو جب ہم لوگ میڈیا میں آئے تو ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ کیا حالات چل رہے ہیں یہاں، کیسی زندگی گزر رہی ہے، کس طرح کے سسٹم میں ہمارا سسٹم چلتا ہے. جو کیونکہ معاشرے کا بڑا اثر ہوتا ہے، معاشرے کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے جس معاشرے میں بھی آپ آنکھ کھولتے ہیں. اگر کئی دفعہ بتایا جاپانی ہے وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، مگر ان کے معاشرے نے ان کو جھوٹ بولنا وہ سکھایا ہی نہیں، ایمانداری سکھائی. ہم اللہ کو بھی مانتے، اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے. اللہ نے جو کہا ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ اعتراض ہوتا ہے. جی فلاں لوگ، ایک بندے نے اعتراض کیا، ابھی ایک بندے کے کہنے پہ چینل تو نہیں یہ چل رہا. ٹھیک ہے، سوال ہے سیدھا سا. میں نے یہی کہا کہ اگر ایک آدھے بندے یا 2 یا 10 یا 20 بندوں کے کہنے پہ ہم چینل چلاتے تو یہ چل گیا تھا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں. آپ سب کے علم میں ہے کہ جرمنی میں جو سیاسی پناہ گزین ہے یہاں پہ، یا جن لوگوں کو گورنمنٹ خود لے کے آئی تھی، ان میں بڑی تعداد شام کے لوگوں کی بھی ہے، سیرین. اور ان کو جو ہو گئے ہیں 10 سال یہاں پہ. خان صاحب سے پوچھیں گے کہ 10 سال میں کیا کھویا کیا پایا، کیونکہ کئی جرمن جو ہیں وہ خلاف بھی ہوئے. خان صاحب بتائیے گا کیا حالات بنے 10 سال میں؟ 10 سال میں اس لحاظ سے آپ 10 سال کہہ سکتے ہیں کہ جو جرمن چانسلر تھی اینجلا میرکل، انہوں نے 2015 میں 1.5 ملین لوگ جو ہیں وہ یہاں پر قبول کیے تھے کہ ہم ان کو لیں گے عراق سے، شام سے، جن علاقوں میں بدامنی تھی اس زمانے میں. تو وہ لوگ کو اس وقت بڑی مخالفت ہوئی تھی اینجلا میرکل کی اپنی پارٹی کے اندر بھی. تو انہوں نے کہا تھا نہیں میں شافن کر کے دکھائیں گی بھی ہے شافن دس کا. تو وہ اب اس کے اوپر بحث آج کل جرمنی میں ہو رہی ہے کہ بھئی ہم نے کیا کچھ شافن کیا یا اس سے جرمنی کو کیا فائدہ ہوا. تو دونوں طرف کی رپورٹس جو ہیں وہ نگاہوں میں آتی رہتی ہیں. اب ایک رپورٹ وہ ہے جو گورنمنٹ کا بیان ہوتا ہے. گورنمنٹ کا بیان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی بات زیادہ قوت سے کرتے ہیں. جو ان کی پالیسی ہے وہ کہتے ہیں جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا. اب ہم مئی کے بعد سے ہماری پالیسی جو ہے وہ لوگوں کو نکالنے کی ہے، اور ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اپنی پالیسیز کو ہم سخت کریں. جو لوگ ہمارے کام کے ہیں جرمنی کا جن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ ہم رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کرمنل لوگ یا جو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیکار بیٹھے جاتے ہیں، ہم ان کو ہر صورت میں یہاں سے فارغ کریں گے. یہ کثرت کے ساتھ خود چانسلر جو ہے وہ بھی ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی میٹنگ میں کسی کومیٹس کے اندر یہ بات جو ہے وہ اس قسم کے کومیٹس پاس کر دیتے ہیں. اور اب جو اینجلا میرکل والی کہانی تھی رسل والی، اس کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے وہ تو بڑی امید افزا ہے. مطلب اس میں کوئی ایسی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس 1.5 ملین میں سے 9,55,000 جو ہیں وہ سیریا کے لوگ تھے، اور جن میں سے 65% جو ہیں وہ اب تک سیٹل ہو چکے ہیں جرمنی کے اندر. مطلب اپنی ملازمتیں کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی ہے وہ حکومت پہ بوجھ نہیں ہے. 65% وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر سیٹل ہو چکے ہیں. ان میں سے 83,000 جو ہیں 83,000 وہ جرمن نیشنلٹی اختیار کر چکے ہیں. اور جو مئی میں گورنمنٹ نے یہ پالیسی دی تھی، اس نئی گورنمنٹ نے، کہ بھئی ہم لوگوں کو، جو لوگ اپنے ملکوں کو واپس آئیں گے تو اس کے اندر ہم ان کو امداد دیں گے کافی کہ وہ وہاں جا کر اپنے ملکوں کے اندر اچھی طرح سیٹل ہو جائیں. تو اس پالیسی سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی لبنان، ترکی، اردن اور عراق یہ لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ فگر انہوں نے باقی ملکوں میں نہیں دی، صرف ان کی دی ہے، شام والوں کی. لیکن وہ کہتے ہیں 4 ملک جو ہیں اس میں ان میں مسالم والے واپس آنے کی
کچھ مطلب ہمیں لسٹوں میں نام لکھوا رہے ہیں اور ہم ان کی مدد کر کے ان کو واپس بھجوا رہے ہیں. جہاں تک ان کا سیرین کا تعلق ہے، وہ مئی میں کہتا ہے جب ہم نے پالیسی اناؤنس کی تو 804 فیملیز واپس گئی تھی اسی وقت فوری طور پہ، اور اگست میں تک اب جو 1867 فیملیز جو ہیں وہ واپس یہاں جا چکی ہیں جرمنی سے اس اسکیم سے فائدہ اٹھا کے. تو وہ اسکیم انہوں نے کہا ہے کہ اسٹل اوپن ہے، اور جو بھی اپنے ملکوں کو واپس جانا چاہتے ہیں ہم ان کو مطلب امداد کرنے کے لیے اس اسکیم کے تحت جتنی بڑی فیملی ہوگی وہ ایک رقم جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے وہ کوئی نہ کوئی اچھی سیٹلمنٹ اپنی لائف شروع کر سکیں. وہ ہے قائم ہے. لیکن جو آپ کو پتا ہے چرچ کی ایک آرگنائزیشن ہے ڈیاکون ہے، انہوں نے بھی اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے. وہ کہتے ہیں وہ پرانی بات تو نہیں کرتے لیکن موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو وہ کنڈیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں ڈیپورٹیشن کے اندر. اور 2024 میں وہ کہتے ہیں انہوں نے 20,000 لوگ جو ہیں وہ جرمنی سے ڈپورٹ کیے ہیں، اور ان میں سے 2,800 افراد جو ہیں وہ صرف ڈزلڈورف ایئرپورٹ سے ڈپورٹ ہوئے ہیں. اور جون سے لے کے اب تک وہ کہتے ہیں 12,000 بندہ یہ ڈپورٹ کر چکے ہیں. اور اس وقت بھی ان ڈیاکونی والے کے پاس 329 کیس جو ہیں وہ ڈیپورٹیشن کے ان کے پاس پناہ لی ہوئی ہے لوگوں نے، اور حکومت اور ان کے درمیان جو ہے ایک قسم کی سر جنگ چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو سیٹل کرو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ان کو ڈپورٹ کرنا ہے. تو یہ مطلب ایک، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صوبہ نارتھ ویسٹ فالیا جس کا ڈوزلڈورف وہ ہے ہیڈ کوارٹر مرکز، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ زیادہ ڈیپورٹیشن کے کیسز جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں. اور ڈیاکونی والوں کے پاس جو 329 کیس ہیں یہ بھی اسی صوبے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پاس پناہ لی ہوئی ہے. اور اس رپورٹ کا مقصد ان کا یہ ہے کہ حکومت بہت زیادہ سختی کاری ہے، اس کی طرف نرمی ہونی چاہیے ڈیپورٹیشن کے لحاظ سے. تو یہ ایک ہلکی سی رپورٹ جو ہے اس 10 سالہ سے متعلق جو ہے وہ اس وقت اخبارات میں یا مختلف جگہوں پر وہ شائع ہو رہی ہے. لیکن ایک کیس یہ ہے کہ پولینڈ کے اندر ایک مقدمہ شروع ہوا ہے عدالت کے اندر. وہاں کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت 3 خواتین اور 2 مرد ہیں جو سوشل ویلفیئر کی کام میں کام کرتے تھے کسی این جی او کے اندر، اور ان پر یہ مقدمہ ہے کہ وہ بیلاروس سے لوگوں کو پولینڈ لے کر آتے تھے اور پھر پولینڈ سے آگے وہ جرمنی کی طرف ان کو دھکیلتے تھے. تو وہ 7 افراد کی ایک فیملی تھی جس میں میاں بیوی کے علاوہ 5 بچے تھے، اور ان کو وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. تو تب اس کے بعد یہ بات کھلی ہے تو انہوں نے پھر مزید کیس بھی بتایا کہ ہم نے یہ لوگ رپورٹ کیے ہیں. تو پھر باقاعدہ ان کو فالو کیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مقدمہ جو ہے پولینڈ کے اندر عدالت کے اندر چلنا شروع ہوا ہے. اور اس کے علاوہ سالے میں آپ جرمنی کے بڑا پوچھتے ہیں، لیکن لندن کے اندر ایک دن کے اندر 1,000 بندے نے چینل کراس کیا ہے ویکینڈ کے اوپر. اس کی بھی تو آپ ہمیں کو اطلاع دیں نا کہ بھائی وہ کہتے ہیں 1 سال کے اندر 30,000 بندوں نے جو چینل ہے فرانس سے جرمنی انگلینڈ کی وہ کراس کیا ہے کشتیوں کے ذریعے اسالم کے لیے. جبکہ اتنا انہوں نے سختی کی ہوئی ہے انگلینڈ والوں نے، اور یہ روانڈا کے اندر وہ کام کرنا چاہتے ہیں اسائلم لاگر اور وہاں لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود اسٹل لوگ وہاں جا رہے ہیں. اور اس ویکینڈ پر جمعے کے دن ایک دن کے اندر 1,000 بندے نے کہتے ہیں کشتیوں کے ذریعے یہ چینل عبور کیے. یہ بڑی جو ہیڈ لائن ہے اخبارات کے اندر. ہاں جی، اس میں انشاءاللہ پروگرام کا خاصا 1-2 سوال پہلے ذرا پروگرام کے جو حصہ ہے اس میں ہے کہ یہ 10 سال گزارنے کے بعد لوگ واپس جو آپ نے بتایا جا رہے ہیں، ان کے بچے بڑے ہو گئے ہوں گے تو بڑا مشکل نہیں ہوتا پھر اپنے ملک میں جا کر سیٹل ہونا؟ دیکھیں اپنا ملک بہت اپنا ملک ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں ممکن ہے وہ فیملی جا رہی ہیں جو یہاں اچھی طرح نہ سیٹل ہو سکی ہوں. جی، نئے ملک کے اندر دل لگانا یا نئے کلچر کے اندر اپنے آپ کو سیٹل کرنا یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا. تو جو 65,000 کا 65% سیٹل ہو گئے اور جو نہیں سیٹل ہو سکے ان میں یہ
چند فیملیز یقیناً ایسی بھی ہوں گی جن کا نہیں دل لگا ہوگا تو وہ واپس آ رہے ہوں گے. وہ یا ہو سکتا ہے وہاں وہ خود اچھے سیٹل ہوں اس زمانے کے اندر جنگ کے حالات سے پہلے. اور بشر والی جو ہٹانے کے چکر میں جنہوں نے وہاں پہ تباہی مچائی ہے, اب دوبارہ جا کے چاہتا ہوں کہ اپنے ملک میں جا کے ہم دوبارہ اچھی طرح سیٹل ہو جائیں. اچھا ایک اور اس میں سوال ہے جو بڑا اہم ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں آپ نے بتایا کہ ڈسلڈورف اور دوسری جگہ سے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے, تو یہ چیز تو سامنے آ رہی کہ نمایاں کمی ہو رہی ہے جرمنی میں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کافی اس پر اور بھی کام تیز کر دیا جائے گا. جب اچھے رزلٹ ملتے ہیں تو گورنمنٹ ظاہر ہے اس طرف توجہ دیتی ہے. دیکھیں آنے والوں میں تو کمی ہو رہی ہے. وہ تو آپ کو میں پچھلے 2-3 مہینوں کی فگر بتائی تھی. ہر مہینے فگر جو گر رہی ہے 60% تک گر چکی ہے. اور باقی یہ ہے کہ بھائی جو لوگ اب جو حکومت نئی پالیسی لے کر آ رہی ہے اس کے اندر وہ ایسے صاف بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے صرف وہ رکھنے ہیں جو ہمارے کام کے ہیں, جو ہمارے کام کے نہیں ہے یا ہمارے پر بوجھ ہے یا ہمارے ملک میں جن کی وجہ سے کرمنل ریٹ بڑھ رہا ہے ان کو ہم نے باہر نکالنا ہے. اس بارے میں بہرحال ایک نئی پالیسی یہ نئی گورنمنٹ نے لے کر آنی ہے, اس کے اوپر بہرحال کام ہو رہا ہے. تو اس کے خاکہ جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے, وہ آپ سے ڈسکس بھی ہو گیا تھا ان پروگراموں کے اندر. مین اصل پالیسی جو ہے وہ بہرحال 4 مہینوں تک سامنے آئے گی. اچھا میں اس دن آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی, بائی روڈ آیا تھا جرمنی نا یہاں سے انگلینڈ سے, تو فرانس میں جیسے ہی ہم داخل ہوئے ہیں تو وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ تھے, اور کسی نے کوئی شاپر پکڑا ہوا تھا, کسی نے کوئی پکڑا ہوا تھا, اور وہ وہاں پہ پتہ نہیں کیمپ شیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے, اور وہاں سے پھر یہ پروگرام بناتے ہیں. جو بات آپ نے بعد میں کی کہ 1000 لوگ وہاں پہ داخل ہوئے, تو میں دیکھ رہا تھا بالکل دور دور تک آبادی بھی نہیں تھی کئی جگہ پہ خاصا, تو پتہ نہیں کس طرح یہ گزارا کرتے ہیں وہاں پہ. تو فرانس کی گورنمنٹ کیوں نہیں ان کو کنٹرول کر پائی ابھی تک؟ دیکھیں فرانس کے اندر وہ لوگ وہاں پر انہوں نے ایک کیلے کے اوپر ایک زمانے کے اندر تو پورا ایریا انہوں نے ملا ہوا تھا, کیمپ لگائے ہوئے تھے. وہ بعد میں پھر اس کی فرانس کی پولیس نے ان کو وہاں سے موو کر دیا تھا. تو ظاہر ہے چھپ چھپا کے ادھر ادھر دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر بات یہ ہے کہ اگر حکومتیں چاہیں تو جن کو پکڑنا چاہیں وہ پکڑنے کے لیے مشکل نہیں ہوتا. لیکن ان معاملات میں ذرا یہ اتنی ڈھیل دیے رکھتے ہیں کہ بھی اگر کوئی ہمارے ملک میں کرائمس نہیں کر رہا یا کوئی ہمیں ایسا فیل نہیں کر رہا جس سے ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی ہو, افیکٹ کر رہی ہو, تو پھر وہ ان کو رہنے بھی دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے چوکوں پہ جگہ جگہ لوگ انلیگل وہ تماشا دکھاتے ہیں. وہ جو ٹریفک جہاں پہ ریڈ ہو کے کھڑی ہوتی ہے وہاں لوگ مختلف تماشے دکھا کے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے. پولیس کی گاڑی بھی وہاں کھڑی ہوتی ہے, سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انلیگل کام ہو رہا ہے, لیکن آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں. جی بہت شکریہ خان صاحب کا. ناظرین یہ چند دن پہلے کی بات ہی ہے کہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میں خود حیران تھا کہ یہ کیسے لوگ یہاں پہ رہتے. وہاں پہ سمندر کے ارد گرد ہوا بھی بہت تیز تھی, اور عام جو موسم ہوتا ہے اس سے زیادہ تھوڑا سخت موسم ہوتا ہے, مگر بیچارے وہاں پہ حالات کا مقابلہ کرتے. جو بڑی تعداد میں انگلینڈ لوگ جا رہے ہیں اس پر ایک جلدی آپ کو رپورٹ دیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام. 60 لوگوں کی گرفتاری کی خبر ہے. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چند دن پہلے میں جرمنی فرینکفرٹ کے ایریے میں تھا, تو کسی جگہ پہ ہم جا رہے تھے, تو میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں ایک کال آئی اور بتایا گیا کہ کوئی عزیز ہے ملیشیا سے, اسے واپس بھیجا جا رہا ہے, پولیس نے پکڑ لیا, اور اب لاہور میں کیا بنے گا اس کے ساتھ. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ وہاں FIA والے ہوں گے, اگر تو اس کا پاسپورٹ وغیرہ جو ہے وہ پائلٹ کو دے دیا گیا تو وہ ظاہر FIA کو دے گا اور وہ پیسے پوسے لے کے چھوڑ دیں گے. بعد میں نے تو پتہ نہیں کیا کہ کیا بنا ان کا. لیکن یہ جو 60 لوگ پکڑے گئے ہیں یہ کیوں پکڑے ہیں اور ان کا کیا قصور تھا؟ یہاں جو پاکستان میں ایجنٹ حضرات ہیں
اور دوسرا آپ کو پتا پاکستان کے جو حالات ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی یہاں سے ہم چلے جائیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ جانا کہاں ہے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری منزل کیا ہے، اور یہ کسی بھی جنٹ کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. اور مختلف گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، اتنے تیز بھی نہیں ہوتے. اور جس طرح ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کوئی اپنی زمین بیچ دیتا ہے، کوئی زیور بیچ دیتا ہے، کوئی گروی رکھ دیتا ہے. اور یہ لوگ بلوچستان کے علاقے سے گرفتار کیے گئے. ان کے اوپر اب کیا FIR کاٹی جائے گی، کیا ان کے ساتھ سلوک ہوگا، یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ بہتر جانتی ہے. اور بلوچستان کے حالات کیونکہ ویسے بھی اچھے نہیں ہیں، اور وہاں پہ سخت چیکنگ بھی ہوتی ہے. اور وہاں سے یہ لوگ غیر قانونی طور پہ ایران داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایران سے آگے پھر ان کو پتہ نہیں کون سی ان کی منزل ہے، اور شاید ان کی زندگی کہاں پہ جا کے ختم ہو جائے. جس طرح آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں، کبھی لیبیا سے خبر آ جاتی ہے، کبھی یونان سے آ جاتی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں کشتی میں غرق ہو گئے. یہ جو ایجنٹ ہیں، انہوں نے جو ایجنٹ مافیا ہے، انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر جب تک یہ بارڈر کراس نہیں کرتے، بارڈر کراس کرنے کے بعد بھی وہاں پہ یہ مافیا بیٹھی ہوئی ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا لوگوں کو اغوا بھی کر لیتے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے. بے شمار کیس ہیں، مگر ہماری قوم سیکھتی نہیں ہے. FIA نے جب ان سے پوچھا، ان کے پاس جو پیپر وغیرہ کوئی بھی نہیں تھے. اور ایران بارڈر جو آپ سب کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے غیر قانونی طور پہ وہاں پہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ تفتان میں کئی لوگوں کو گولی مار دی گئی. پچھلے بیچارے جو ہیں وہ انتظار کرتے رہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں لاکھوں روپے دیے انہوں نے، پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے فی 60 بندوں سے آپ حساب لگائیں کہ کتنے پیسے اکٹھے کیے ہوں گے جنٹوں نے. اور پھر اب پکڑے ہی، اب بھی پیسے دے کے ان کی جان چھوٹنی، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جب میڈیا پہ خبر بھی آ جاتی ہے تو وہاں پہ پھر عدالتی سسٹم جو ہے ہمارا وہ بھی اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ یہ پہلے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، 2-4 دن، ہفتہ 10 دن جیل میں رکھیں گے، اس کے بعد ضمانت کرنی پڑے گی. کیا کریں گے؟ انہوں نے کون سے قتل کیے ہوئے ہیں؟ اگر کسی کی پہنچ زیادہ ہوئی تو وہ کیس ویسے ختم ہو جائے گا. ان ایجنٹوں کو جن کو ہم روزانہ پکڑتے ہیں کہ فلاں جگہ سے پکڑے گئے، فلاں جگہ سے پکڑے گئے، فلاں جگہ سے پکڑے گئے، وہ آج تک ختم نہیں ہے. آج میں دیکھ رہا تھا جی وہ جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے سسٹم پنجاب میں پولیس کا CCD، وہ انہوں نے جی 3 مہینے میں اب وہاں پہ کوئی ڈکیتی نہیں ہوتی، چوری نہیں ہوتی، سب جھوٹ ہوتا ہے. ڈکیتی بھی اسی طرح ہو رہی ہے، چوری بھی اسی طرح ہو رہی ہے، سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے خبروں میں ایسی چیز پیش کرنی ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اب ہمارے جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے، سب سے پہلے تو وہ ٹھیک ہوں تو پھر مسائل حل ہوتے. آپ کے اداروں میں ڈاکو بیٹھے ہوئے. یہ جو ایئرپورٹ سے لوگ وہاں سے سفر کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ سفر کر لیں، اگر نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے. آپ کے پاس فری ویزا بھی ہے. ابھی مجھے ایک بندہ اور ملا یہاں پہ، کہتا میرے بیٹے کے پاس فری ویزا ہے، وہاں سے اسپانسر کیا گیا، ایکواڈور جو ملک ہے وہاں سے، اگر میں نام ٹھیک لے رہا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے جی وہ ایئرپورٹ سے چڑھنے نہیں دیتے. میں نے جب اس کے پیپر وغیرہ دیکھے، مجھے اس نے بھجوائے، وہ بالکل وہ ٹھیک تھے، لیکن پیسے دو جی یہاں پہ 5-6 لاکھ روپیہ دو لاہور ایئرپورٹ کی بات، تو پھر آپ کو جانے دیں گے، ورنہ نہیں. اور ویزا بھی اصلی اسپانسر بھی کیا ہوا وہاں سے. اگلی منزل اس کی کیا ہے، ان کو اس کی فکر لگی ہوتی ہے. اب آپ نے پاکستان کے حالات تو ایسے اچھے بنائے ہوئے نہیں کہ لوگ وہاں پہ عزت کی زندگی گزار سکیں. ہر طرف ذلت و رسوائی آپ کے سامنے نظر آتی ہے، لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں ملک چھوڑنے کے لیے. اب یہ لوگ جو ہے ان کے گھر والوں کو بتایا گیا ہے جی آپ کے بندے 60 پکڑ لیے، جو گھر میں باقی سامان بچا ہوا اس کو بیچنے کی تیاری کر لیں اگر ان کو آپ نے لینا ہے. یہ پاکستان کی حالت ہو چکی ہے. 60 کوئی کم بندے نہیں ہوتے، ٹھیک ٹھاک ہوتے. پھر یہ جنٹ جو ہوتے ہیں ایک ہی کمرے میں کہتے سو جا، اور جانوروں سے بدتر وہاں پہ ان کو رہنے کے لیے جو بندوبست کیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے. کئی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے.
ایک قوم کو سمجھ نہیں آتی، شعور نہیں آتا، کیونکہ ملک سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل کے جہاں مرضی چلے۔ اب ان کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہے، آگے کیا حالات ہونے والے ان کے ساتھ۔ اب یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آخری نہیں ہوں گے، اس کے بعد بھی اسی طرح کے کام چلتے رہیں گے، اسی طرح کے لوگ آتے رہیں گے، اسی طرح کی جنڈ مافیا جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتی رہے گی، ان سے پیسے مٹورتی رہے گی۔ تو مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو، اگر تو آپ کو کوئی لیگل ویزا ملتا ہے، اب ایک اور بڑی مصیبت ہے، یورپ میں بے شمار لوگوں کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ضرورت نہیں ہے یہاں۔ آپ دیکھیں انڈین یہاں پہ بے شمار آئے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں جو کام کرنے آتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک انڈین فیملی سے رابطہ ہوا تو وہ کہتی میں یہاں پہ نرس کا کام کرتی ہوں جرمنی میں، اور میرا میاں آئی ٹی میں ہے اور ہم فلاں ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس 2028 تک کا ویزا ہے، یہاں اور بھی لوگ مجھے ملتے ہیں۔ ہمارے لوگ کیونکہ اس طرح توجہ نہیں دیتے، یہ نہیں کہ انڈین نہیں غیر قانونی آتے، یہ لیگل وہ بھی آتے ہیں، ہمارے لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے، اور وہ پھر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، پھر اپنے لیے مصیبت بنا لیتے ہیں۔ اب جو کچھ بیچ بوجھ کے آئے تھے، بیڑا گرک کر لیا اپنی زندگی کا بھی، پاسپورٹ وہ پکڑ لیں گے، ایف آئی والے وہ ان کو دیں گے نہیں۔ آج کا کمپیوٹر کا جو سسٹم ہے سارا، تو ان کے نام وہاں پہ 5 سال کے لیے بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، تو 5 سال تک یہ سفر نہیں کر سکتے، اور چوپ۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ بغیر پلاننگ کے، بغیر سوچے سمجھے آندھوں کی طرح زندگی گزارنی شروع کر دیں گے، تو وہاں پہ پھر اسی طرح کے حالات ہوں گے۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان ایجنٹوں پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس نہیں۔ وہ کہتے جی یہ پیسے ہمارے بندہ آئے گا اس کو دے دو، نہیں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں مار دیں گے، غائب کر دیں گے، کیا کر دیں گے، کوئی پتہ نہیں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک بندہ ملا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں کون سے ملک کا ہم بارڈر کراس کر رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے 2-3 بندے جو ہیں انہوں نے دوڑ لگا دی، انہوں نے کتے چھوڑ دیے، وہ کتے انہیں پھر زخمی بھی کیا، پکڑ بھی لیا جا کے انہوں نے، پولیس نے کتے چھوڑ دیے، کوئی ایسٹ یورپ کا ملک تھا۔ اور پھر جب انہوں نے پکڑ ہی لیا آپ کو، تو وہاں پہ پھر اکٹھے دوسرے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، انہوں نے جیسے بھی وہ پہنچ گئے یورپ میں، کیونکہ جو بھاگے تھے ان کے لیے پھر انہوں نے ظاہر ہے کیا وہاں پہ کیا، وہ کہتا بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ایسٹ یورپ میں صرف یہ ویسٹ یورپ کے جو پولیس ہے یہ بہتر ہے، یہاں کے ادارے اچھے ہیں۔ جو ایسٹ ممالک ہیں ان کے کئی ایسے ممالک میں لوگ یہ زربیہ، بوسنیا، اس طرح کے علاقوں میں آج بھی لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ یہ جو گواہ ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے لوگ اپنے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ان سے کام شام کرواتے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کوئی موبائل فون نہیں، کوئی چیز نہیں، اور وہ پھر اپنی زندگی جو ہے باقی کی اسی طرح جب تک ان کے قابو میں رہتے ہیں گزارتے ہیں۔ زبان نہیں آتی، آپ فون نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کتنے لوگ اس طرح غائب ہو چکے ہیں۔ کوئی دریا میں بہہ گیا، وہ ماں باپ کے لیے ساری زندگی کے لیے مصیبت بن گیا۔ میں نے بھی کئی پروگرام کیے۔ تو چلنے سے پہلے کوشش کرے کہ اصلی ویزے لگوائیں، اپنے ان ایجنٹوں سے بچے، یہ بہت بڑی مافیا ہے، اور یہ ان کے دل میں کوئی انسانیت کا درد نہیں، کوئی رحم نہیں۔ پاکستان میں ویسے کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسانیت کو کچھ سمجھ سکے، ایسی بیڑا گرک ہوا ہوا ہر چیز۔ میرا خیال ہے اس چھوٹے سے میسیج سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ غیر قانونی طور پر ان ایجنٹوں کے قابو میں نہ آئیں، اور اپنے پیسے ضائع نہ کریں۔ پیسے بھی دیے، جیل بھی کاٹی، گھر والے بھی وکیل ڈھونڈتے پڑیں گے، باقی وکیل لے جائے گا، کوئی ذلیل لے جائے گا، آپ خجل خراب ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں۔